अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीशा हसन। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स पर कि हमने देखा है कि हंगू और बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला होता है और इस हमले ने टीटीपी की एक्टिविटी को एक दफ़ा फिर सामने ले आए हैं। हम देखते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमला हुआ कचहरी के करीब, पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर में नाकाम हमले की भी कोशिश की गई। इसके साथ साथ अब हंगू और बन्नू की भी बात आ गई है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बाजौर में, तीरा में, इन जैसे इलाकों में तो दहशतगर्दी की कार्रवाई होना ये तो रोज़मर्रा की ही बात हो चुकी है। इसी साथ हम बात करेंगे कि इसी दौरान अगवा तालिबान के स्पोक्समैन ज़िबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान सामने आया है कि पक्तिका, खोस और कुनर में ड्रोन हमले हुए जो कि पाकिस्तान की तरफ से हुए, और ये सरासर जो है इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान में। और साथ ही साथ सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ऑपरेशन की भी धमकी दी गई कि हम लोग इसके बदले में ऑपरेशन करेंगे, जो कि काफ़ी तशवीश की बात बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। सोशल मीडिया में सर्कुलेटिंग वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान टीटीपी की मदद कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने में। ये कितनी तशवीश की बात है, ये हम आज की पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार शमीम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह के हमले आप भी जानते हैं और आप तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि तालिबान और टीटीपी एक ही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान अब क्या एक्ट करेगा? मतलब हमने देखा है कि सोशल मीडिया और सिक्योरिटी ज़राए भी ये बता रहे हैं कि जितने हमले हुए हैं उनमें अफ़गान शामिल थे, अफ़गान की तरफ से जो कि दहशतगर्द थे वो अफ़गानी थे। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान अब क्या एक्ट करेगा? आया पाकिस्तान दोस्त ममालिक जो हैं उनके लिए वेट करेगा कि दोस्त ममालिक को सबूत फराहम करेंगे और फिर बातचीत होगी, या पाकिस्तान कुछ लगता है कि कोई ऐसा एक्ट करेगा? शुक्रिया जी। मैं तो शुरू ही से कहता हूँ कि तालिबान, चाहे वो अफ़गान तालिबान है चाहे पाकिस्तानी तालिबान है, वो एक ही है। वो एक ही मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही मकसद। वो जहाँ पर भी कार्रवाइयाँ करते हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई तो बहुत ज़्यादा तालिबान ऐसे रह गए जो जॉबलेस थे, जिनको वहाँ की हुकूमत में जगह नहीं मिली। तो ज़ाहिर है वो जो 20 साल 25 साल 15 साल वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहते, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो जहाँ पर हमारी मालूमात है तो वो वहाँ पर जो टीटीपी है उनके साथ मिल गए, वो वहाँ पर जो दाइश है उनके साथ मिल गए। तो ज़ाहिर है उनका माजी में भी यही काम था, अब हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी यही है, तो यही करते रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मतलब है ये जो आप कहती है कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो मेरे ख़्याल में बॉर्डर तो ज़्यादातर जो है वहाँ पर तो पाकिस्तानी चेक पोस्ट है। हाँ। और बहुत ज़्यादा फेंसिंग ऐसी हुई है कि मेरे ख़्याल में उसको क्रॉस करना आम बंदे के बस की बात नहीं है। वहाँ पर अगर उनको सोर्सेज हो, पाकिस्तानी सोर्सेज हो, अफ़गान सोर्सेज हो, तब वो ऐसा करेंगे, मगर उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। और दहशतगर्दी की वाक़यात चाहे वो पेशावर में, चाहे वो हंग में, चाहे और में, तो वो मतलब है अगर तालिबान टीटीपी क्लेम नहीं करते तो उनकी छोटे मोटे ग्रुप उनसे मुंसलिक जो होते हैं या जो अफराद हैं उनकी वो ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब ऐसा है ना कि ये जो जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए और अफ़गान हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया, तो उसके बाद टीटीपी वाले डायरेक्ट किसी भी वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। हाँ। और टीटीपी से मुंसलिक जो लोग होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को ऐसा बनाया है कि उनकी कोई बड़ा ग्रुप था ना, तो उनको उन्होंने 10 ग्रुपों में 5 ग्रुपों में तकसीम किया है। हर एक ग्रुप का अपना अपना नाम है वही टीटीपी का, मगर हर एक ग्रुप का अपना अपना नाम है। वो मतलब एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं, और जब कोई वाक़या होता है तो वो छोटा मोटा ग्रुप जो है उसने अपना एक नाम जिम्मेदारी कबूल कर लेते, जिम्मेदारी कबूल कर लेते। तो है वही लोगों वही टीटीपी है, तो वो करते हैं। अब मतलब मैं एक बात बताऊं, मैं बार बार कहता हूं कि ये मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो गए, कितने भी ऑपरेशन हो गए, 1000 हो गए, 13,000 कोई कहता है, कोई 12 कहता है, जो छोटे मोटे होते हैं। तो वो इस साल में हो गए, फिर भी
دہشت گرد ختم نہیں ہوتی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک تو موجود ہے, ان کی سپورٹ بھی موجود ہے, ان کی مطلب جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, وہ پنجاب میں بھی ہے, وہ سندھ میں بھی ہے, وہ بلوچستان میں بھی ہے, وہ آزاد کشمیر گلگت میں بھی ہے. اسلام آباد میں حملہ کر کے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ ہم ہیں ہر جگہ. بالکل سب ہر جگہ پر ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ کسی وقت میں ماضی میں جب نارتھ وزیرستان میں طالبان بہت زیادہ ایکٹیو تھے 2005 سے لے کے 2014 تک, تو اسی دوران ایک نام استعمال ہوتا تھا پنجابی طالبان. پنجابی طالبان کا نام استعمال ہو رہا تھا. وہ جب ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے تو بالکل اردو میں بات کر رہے تھے, وہ پشتو نہیں آتی تھی, وہ ان کے دفاتر چلاتے تھے. وہ طالبان کدھر گئے؟ 2014 کے بعد جو پشتون تھے وہ تو چلے گئے افغانستان میں, جو سنٹرل ایشیا تھے وہ بھی چلے گئے. یہ لوگ کدھر گئے؟ اب حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کر دے, کیونکہ طالبان کے اصلی اسٹیبلشمنٹ والے تو یہی پنجابی طالبان ہیں, تو ان کو تلاش کرنا ضروری ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. کل رات ایک اعلان ہوا ہے, میں آپ نے کویشچن نہیں کیا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں. کل رات اعلان ہوا ہے افغانستان کی حکومت کی جانب سے کہ پاکستان ہماری ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرے. یہ بہت خطرناک بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بھی ہے. جس سے PIA یا جو دیگر مشرقی بعید ہے, یا جو ترکی ہے, یا جو چائنا وغیرہ ہے, جاپان ہے, اس ممالک کے لیے ہمارے جو سروسز ہے افغانستان کی تھرو, یا مڈل ایسٹ بھی آتا ہے, دبئی بھی جب پشاور سے کوئی فلائٹ جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا حصہ وہ افغانستان کا کور کرتا ہے. تو اس سے پاکستان کو مشکلات بھی ہوں گی. قیمتوں یہ جو ٹکٹ ہے ایئر فیئر جو جس کو کہتے ہیں, ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور وہ جو ایئر لائنز ہیں ان میں اگر کوئی ایئر لائن یہاں سے ترکی میں کو 2 گھنٹے میں پہنچتا تھا وہ 3-4 گھنٹے میں پہنچے گا, تو وقت کا ضیاع بھی ہوگا. تو یہ بہت خطرناک ہے. ہاں, ان کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. کیا لگتا ہے دونوں ممالک کے ہیں, دونوں مطلب پاکستان مطلب دونوں ممالک کے درمیان اب جب ٹریڈ بند ہوا ہے تو ٹھیک ہے, تو افغان گورنمنٹ نے تو برملا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان, مگر پاکستان بغیر مطلب جنگ کے بعد جو 11 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اس کے بعد مطلب انہوں نے خود بند کر دیا ہے. تو ظاہر ہے اب تقریباً 50 دن ہو گئے, 50 دن ہو گئے, سرحدیں بند ہے. ظاہر ہے دونوں ممالک کی مشکلات ہیں. افغانستان میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. کل جو مجھے کابل سے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پر گھی کی قیمتوں میں, وہاں پر چاول کی قیمتوں میں, وہاں پر سیمنٹ کی قیمتوں میں اور دیگر اشیاء میں, یہ 3 چیزیں جو ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. کیونکہ افغانستان میں اپنی چاول نہیں ہے, افغانستان میں اپنی گھی کے کارخانے نہیں ہیں, تو اس کی قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ظاہر ہے وہ رنگ مستقبل میں تو اپنا وہ انتظام کریں گے, مگر فی الحال دونوں ممالک کو مشکلات. کیا انتظام کریں گے؟ کیا لگتا ہے ان کے پاس دوسری کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایران کے راستے آئیں گے, سنٹرل ایشیا کے راستے آئیں گے. بہت زیادہ کاسٹ کرے گا. نہیں, کاسٹ تو ہوگا, کاسٹ تو بہت ہوگا, مگر ایران نے 40% اس وقت تو ان کی جو چارج تھے اس میں ریلیف کا اعلان کر رکھا ہے 40%. مگر یہ کہ اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ افغانستان کے لیے مشکلات لانگ رن میں ہوں گے. ایران کے ساتھ کر رہے ہیں نا, کیا لگتا ہے کہ وہ ایران جس نے افغانیوں کو جو ہے وہ بارڈر تک رکھا تھا, ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے, یہ اب کا نہیں ہے. یہ جو افغان وار تھا نا اسی وقت بھی انہوں نے افغانیوں کی جو نقل و حمل تھی اس کو محدود کر رکھا تھا. ماضی میں بھی ایسا تھا. مگر وہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 92 میں جب وہ افغانستان میں مجاہدین کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایران کی کوشش تھی کہ افغانستان کی کنزیومر مارکیٹس پر قبضہ کر لے اسی وقت, مگر اس وقت سے لے کے اب تک ان کو موقع نہیں ملا تھا. مطلب اب موقع ایران کا بھی اس میں فائدہ ہے. بالکل, ایران تو کوشش کرتا ہے. ایران کے دیکھیں نا, ایران تو لڑائی نہیں کرتا, نہ افغانستان کے ساتھ لڑتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ, مگر ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی کنزیومر مارکیٹ کو, اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران پر 1979 کے بعد پابندیاں ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے انٹرنیشنل, مگر اس کے باوجود بھی ایران کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے ہیں, وہ ٹریڈ رکھتے, وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے, وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے, تمام ہمسائے ممالک جو ہے ان کے ساتھ ان کی ٹریڈ جاری ہے.
اچھا سر، آئی جی کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پشاور میں 3 مزید دہشت گرد موجود ہیں، کیا اور ان کو ڈھونڈنے کی تلاش بھی جاری ہے. کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کو کہ آگے جا کے فیوچر میں کچھ ایسا جو ابھی ناکام دھماکہ ہوا، کیا لگتا ہے کس طرح کے دھماکے پیش آئیں گے؟ دہشت گرد تو موجود ہے. کل مطلب اسلام آباد میں یہ اطلاع تھی، جو بلکہ سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے. اسلام آباد میں کل رات سے ہائی الرٹ ہے، اسی وجہ سے کہ دہشت گردی کی وہ خدشات بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب ہے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ کبھی اس میں اور جو ہے تڑ فریق اس میں شامل نہ ہو جائے اور پاکستان پر کوئی اٹیک نہ کر دے. تو خدشات تو بہت زیادہ ہے افغانستان کے ساتھ. جس وقت سے تعلقات خراب ہوئے تو ایک تو جنگ کا وقت خطرہ ہوتا ہے، دوسری ہماری معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے، تیسری ہماری جو انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی. پشاور میں یا پشاور کے علاوہ اور جگہوں پر دہشت گرد تو جہاں پر بھی طالب موجود ہے نا، تو وہاں پر تو دہشت گرد چاہے خودکش ہے چاہے فائٹر ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کو جس وقت موقع ملتا ہے اسی وقت وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. افغانستان سے مطلب جو 2022 میں کچھ لوگ آئے تھے، اس سے پہلے بھی طالبان کی یہاں پر سپورٹ ہے، فیسیلیٹیٹرز ہے، تو ظاہر ہے وہ تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے. تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اسی وقت وہ کارروائی کرتے. ٹھیک ہے کبھی کبھی وہ 2 دن بعد 3 دن بعد، کبھی کبھی 1 مہینے بعد، مگر یہ کہ وہ موقع کے تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. اچھا سر، زیب اللہ مجاہد کی طرف سے جو یہ دھمکی آئی ہے جوابی حملے کی، کیا کہتے ہیں؟ مطلب ان پاسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی زیب اللہ مجاہد کی طرف سے کچھ اس طرح بیان آتا تھا تو کافی بڑا حملہ ہوتا تھا جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 دن پہلے پکتیا خوست کے جو علاقہ ہے، مغل کئی گاؤں ہے، وہاں پر جو واقعہ ہوا ہے، تو اس کے بعد ریئیکشن میں انہوں نے جو بیان دیا تھا، بلکہ بدھ کی صبح منگل کی صبح انہوں نے جو بیان دیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم مطلب اس وقت وقت پر جواب دیں گے. تو ظاہر ہے خطرہ تو ہے، مگر یہ کہ میں کہتا ہوں کہ افغانستان کی جو ڈیفنس کیپیسٹی ہے یا فائٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ایئر فورس نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے ساتھ جدید اسلحہ جو بالکل نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو ٹی ٹی پی جیسی یہ گروپس ہیں، گراؤنڈ فورس جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں جو اکتوبر میں جھگڑا ہوا تھا تو ان کی وہ جو گراؤنڈ فورسز تھے انہوں نے تورخم میں یا چمن میں کافی مقابلہ کیا تھا. تو اس کے خدشات ہوتے ہیں. اور وہ جو اس نے بھی کیا، کل مطلب میں نے ایک اور افغان منسٹر کا بھی بیان دیکھا ہے، انہوں نے کہ گراؤنڈ میں ہم حملہ کر سکتے ہیں، گراؤنڈ میں. تو اس کے خدشات تو ہے کہ وہ ایسا کریں گے. اور جب تک مطلب جو میڈیٹرز ہے، جو قطر ہے یا ترکی ہے، وہ کیونکہ وہ جو مذاکرات ترکی میں ختم ہوئے تھے تو اس میں جو سیز فائر تھا اس کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا تھا. اچھا شمیم سر، یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ افغان طالبان کافی ڈرے ہوئے بھی ہیں؟ ایک طرح کی ان کے اوپر جو ہے کافی ٹینشن بھی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے جو دہشت گرد نے حملہ کیا افغان تھے، وانا میں جو ہوا افغانی تھے. کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ایکٹ ہے کرنے سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان بدلے میں کیا کرے گا؟ نہیں، وہ تب اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ تو افغان عوام کی مرضی سے اقتدار میں نہیں آئے ہیں. وہ تو دوحہ معاہدے کے تحت اقتدار میں آئے. ابھی تک ان کی جو پالیسیاں ہے ان سے زیادہ تر افغان جو ہے وہ مخالف ہے. بالکل افغان عوام میں تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے، پاپولیٹی نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں تھی، مگر اس جنگ کی وجہ سے ان کی قبولیت ذرا بڑھ گئی ہے. اس جنگ نے افغان عوام کو یکجا یا متحد ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اب بھی طالبان تو ڈرتے اس لحاظ سے کہ انٹرنلی ان کی مخالفت تو ہے اور ایکسٹرنلی پاکستان کے ساتھ بھی ان کی مخالفت، جھگڑا شروع ہو گیا. تو اسی بنیاد پر وہ ڈرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ڈیفنس کیپیسٹی تو بہت کم ہے. جس طرح میں کئی بار کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے. آج کل تو جنگ جو ہے نا وہ تو
آرمی کے بغیر ممکن وہ جو نیزہ اور تلوار سے نہیں لڑایا جا سکتا. آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج کل تو ڈرون کا دور ہے, جو ڈرون ان کے پاس نہیں ہے. آج کل تو ایئر فائٹرز کا جیٹ کا دور ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. تھنڈر کا دور ہے جو ان کا نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ تو ڈری ہوئی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ جو دم کیا دے رہی, تو اس ذرا خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ وہاں پر ٹی ٹی پی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹی ٹی پی ٹھیک ہے, وہ بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے, مگر ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پر ہے, وہ پاکستان کے لیے بالکل مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا سر, ہنگو اور بنو میں جو حملے ہوئے ہیں, آپ اس بارڈر سیکیورٹی پیٹرن کا حصہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگو اور بنو میں جو ہو رہے یا نارتھ وزیرستان میں ہو رہے, لیکن مروہ تو یہ تو وہی لوگ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں. پہلے سے مطلب اگر آپ دیکھیں تو نارتھ وزیرستان میں شورائے مجاہدین جو حافظ گل بہادر کا گروپ ہے وہ کافی ایکٹیو ہے, ان کے وہاں پر سپورٹر ہے. اور اسی طرح مطلب ہے جو رئیس طالبان ہے جو 2014 کے بعد افغانستان نہیں گئے, یہاں پر رہ گئے, فیسیلیٹیٹرز ہے, ان کی سپورٹ ہے. تو یہ تو ہے, یہ تو اس میں میرے خیال میں یہ سیکورٹی لیپس اس کا ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان اب کیا کرے گا. آیا پاکستان دوست ممالک کا انتظار کرے گا کہ ہم دوست ممالک کو اسی طرح ہمیشہ کی طرح جو ہے ثبوت فراہم کریں گے, اور پھر میں سمجھتا ہوں نا کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا, تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر منفی اثرات اس لحاظ سے ہوں گے کہ افغان باشندوں کو, افغان مہاجرین کو ہم نے 50 سال تک رہا, کسی وقت میں 50 لاکھ تعداد تھی. تو لوگ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کسی وقت میں پوری دنیا میں یہ بات عام تھی کہ جو افغان طالبان ان کی سرپرستی پاکستان سے ہو رہی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, طالبان بالکل وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, وہ تو نان سیولائزڈ لوگ ہیں, مگر پاکستان تو ایک سیولائزڈ اسٹیٹ ہے, اور پاکستان کو ایک مہذب ریاست کا کردار ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کسی وقت میں یہ جو ہمارے قبائل تھے, اس کو ہم کہتے تھے کہ بغیر تنخواہ کے ہمارے سولجر ہیں, اور اسی وقت یہ ہماری مغربی سرحد جو تھا یہ بالکل محفوظ تھا. مشرقی سرحد پر ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑائی تھی کافی عرصے تک, بلکہ اب تک ہے. اور اس سرحد پر اگر حالات خراب ہوئے تو 2015 کے بعد خراب ہوئے. اب بھی میرے خیال میں موقع ہے کہ حکومت پاکستان جو قبائلی لوگ ہیں, جو قبائلی مشران ہیں, جو مایوس ہو چکے ہیں پاکستان سے, بد اعتمادی کا شکار, ان کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے. اگر پاکستان کی ریاست نے ان قبائلی رہنماؤں کی, ان قبائلی قبیلوں کی اعتماد کو بحال کر دیا تو میرے خیال میں ویسٹرن بارڈر پر کسی بھی فورس کا ضرورت نہیں رہے گی. صحیح. بین الاقوامی سطح پہ تو ہم دیکھیں تو یو این نے بھی ہمارا, یو این میں ڈینمارک نے بھی ہمارا ساتھ دیا, یورپین کنٹری ہے, دیکھیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. دیکھیں نا, میں آپ کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو امریکن کی ٹپکی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یو این امریکن کے بغیر نہیں چلتا. یو این وہی کچھ کرتا ہے جو اس کو امریکن کہتے ہیں, اور یہ ٹپکی بہت خطرناک ہے. امریکن جو بات کرتے ہیں وہ اپنی مفادات کے لیے کرتے, ان کا ہمارے مفادات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, اور ان کی جو ٹپکیاں ہے یا ان کی جو شاباشی ہے نا, اس پر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.